खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है, जिसमें हम ज़मानाए आखरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आने वाले ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। बताता चलूँ कि हमने बड़ी तफसील के साथ मुकाशफ़ा की किताब में से पहले बाब में से तमाम आयात, अल्फाज को बड़ी तफसील के साथ सीखा, और अब खुदा उनके फ़ज़ल से हम मुकाशफ़ा की किताब में से दूसरे बाब में से सीख रहे हैं, जहाँ पे हमें उन 7 कलीसियाओं का तज़किरा मिलता है जो उस ज़माने में एशिया कुचक में मौजूद थी, जो आज तुर्की है। तो नाज़रीन, बड़ी तफसील के साथ खुदा उनके फ़ज़ल से अब तक हम मुकाशफ़ा की किताब में से इफसुस की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया और परगमन की कलीसिया जो है इसके ताल्लुक़ से सीख चुके हैं, और अब हम थियातरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, और हम पहुँचे थे 22वीं आयत मुक़द्दसा तक, और इसमें से हम जो है वो पहला हिस्सा देख चुके हैं, और आज हम फिर 22वीं आयत मुक़द्दसा पे मज़ीद जो है वो गौर ख़ौज़ करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा। इस जगह पर यूँ दर्ज है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदा हम कादिर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कवी और कादर और कदूस हाथों में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम के सबब से ऐ बाप, मुझे रूह कुदस का ताज़ा मसा दे ताकि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ, और तमाम सामीन नाज़रीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ कि वो तेरे कलाम को सुने, समझें और बरकत पाएँ मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हमने पढ़ा है कि देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। आपको याद होगा कि बड़ी तफसील के साथ मैंने ये बात आपके सामने रखी कि जब हम उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ, तो कई तरह के अबहाम, कई तरह के ख़यालात और कई तरह की गलत सल्त बातें हमारे जहन में जो हैं वो अंगड़ाइयाँ लेती हैं। हम अपनी समझ के मुताबिक कई तरह के गलत ख्यालात का शिकार होते हैं। तो ये जानने के लिए कि मैं उसे बिस्तर पर डालता हूँ, हमने कुछ इंग्लिश तराजम देखे जिनका मजमूई मतलब ये था कि उसे बीमार करता हूँ, बीमारी के बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ ज़िना करते हैं उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। तो बज़ाहिर ये जो सारी आयत है इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे लिए पाई जाती है कि जब वो तंदुरुस्त है तो तब उसके साथ वो लोग ज़िना नहीं करते, लेकिन जब वो बीमारी के बिस्तर पर पड़ जाती है तो जो उसके साथ ज़िना करते हैं उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि मुकाशफ़ा की किताब के अंदर बहुत सारी बातें हमारी समझ से बहुत ही बालातर हैं, और कुछ बातों के बारे में वसूख से कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पूरी मुकाशफ़ा की किताब के अंदर इस्ताराती ज़ुबान इस्तेमाल हुई है।
سمبولیکل لینگویج استعمال ہوئی ہے، کوڈ لینگویج استعمال ہوئی ہے، جو تشبیہات دی گئی ہیں وہ کبھی کبھی ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہیں۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے کہ جب یہ ایزیبل عورت بیماری کے بستر پہ ڈال دی جاتی ہے تو تب اس کے ساتھ کچھ لوگ زنا کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ان دونوں جملوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے جیسا کہ کچھ تراجم کو جو ہے کنسلٹ کیا، دیکھا، تو ہم نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا اپنے سابقہ پیغام میں کہ یہاں پہ بیماری کا مطلب جو ہے کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے۔ اصل میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کن کن چیزوں کا شکار ہے۔ تو یہ جو تھیواترا کی کلیسیا میں جو کوئی بھی شخص ہے، عورت ہے یا مرد ہے، طبقہ ہے یا کوئی گروہ ہے، خفیہ طور پر ایک ایسا گھناؤنا کردار ادا کر رہا ہے کہ راست بازوں ایمانداروں کو وہ گمراہی اور تباہی کے راستے پہ لے کر جا رہا ہے، اور در پردہ وہ گھناؤنا ہے اور اپنے خفیہ گندے منصوبوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اور تھیواترا کی کلیسیا جو شروع میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ خداوند کے کاموں میں مصروف ہے، راست باز ہے، نیک ہے، محبت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، تو کوئی ایسا کردار ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا مرد ہے، کوئی ایسی عورت ہے، کوئی ایسا طبقہ ہے، کوئی ایسا گروہ ہے جو ماضی کی ایزیبل کی طرح، جس کا تذکرہ سلاطین کی کتاب کے اندر آیا ہے، جب وہ اسرائیل میں آئی، جو کہ در حقیقت غیر قوم کی عورت تھی، بت پرست تھی، اور بال کے دیوتا کو انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا، اور اسرائیل کے لوگوں کو بتوں کی قربانیاں کھانے پہ مجبور کیا، اکسایا۔ اس نے در پردہ یہ کام کیا یا واضح کیا، لیکن قوم کو گمراہ اور برگشتہ کر دیا۔ تو تھیواترا کی کلیسیا کے اندر کوئی نیگیٹو کردار ادا کیا جا رہا تھا، وہ در پردہ تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ وہ کس طرح کر رہا تھا یہ تو کہنا بہت مشکل ہے، تاہم ہم یہ بات جو ہے بخوبی جانتے ہیں کہ جب کسی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو اصل بات کبھی بتائی نہیں جاتی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جتنی بدعات ہیں آج مسیحیت کے اندر، جتنی ہیریچیز ہیں، بدعات ہے جتنی بھی، وہ کبھی بھی اپنا اصل مدعا بیان نہیں کرتے۔ وہ آپ کو وہی بتائیں گے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس جگہ پر بھی اس طرح کی کوئی تحریک چل رہی ہے جو کلیسیا کے سیدھے سادے راست بازوں کو گمراہ کر رہی ہے، اور شاید ان کو پتہ نہیں چل رہا اس پہ کیا پردہ ڈالا جا رہا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، تاہم وہ برباد کر رہی ہے۔ تو اب وقت آپ پہنچا کہ اسے واضح کیا جائے، اسے منظر عام پہ لایا جائے، ہر ایک سادہ راست باز کے سامنے اس کو عام کر دیا جائے۔ تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اسے بیماری کے بستر پہ ڈالتا ہوں، اب تو کوئی پردہ نہیں رہا۔ تو یہ کون سی بیماری ہے؟ جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ گناہ کی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، آلودگی کی بیماری ہے، برگشتگی کی بیماری ہے، خدا سے دوری کی بیماری ہے، اور یہ کلیتاً تاریکی کی بیماری ہے، بدکرداری کی بیماری ہے، سرکشی کی بیماری ہے۔ اور اب کوئی چیز جو وہ خفیہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زنا کرتا ہے تو پھر یسوع کہتا ہے اسے بڑی مصیبت میں ڈالتا ہوں۔ اچھا ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بھی جان لیں کہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ جو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو یاد رکھیے عہد عتیق میں بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، اور شریعت کے اندر اس کی بڑی ہی شفاف اور واضح تعلیم دی گئی ہے۔
اور سزا بھی عائد کی گئی ہے کہ جو کوئی زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، اسے سنسار کیا جاتا تھا۔ عہد عتیق میں بھی یسوع مسیح نے اس کا تذکرہ کیا اور خطوط کے اندر بھی بار بار زنا کا تذکرہ کیا گیا۔ تو ایک تصویر تو ہمارے سامنے بہت واضح ہے اور وہ ہے فزیکل ریلیشن شپ، کہ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا، اسی طرح کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھنا۔ لیکن جب ہم مزید گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں زنا کری کے اور بھی بہت سارے معنی اور مطلب مل جاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت مقدسہ۔ تو یہاں پہ پولس رسول زنا کری کے اور بھی واضح اور گہری معنی ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ تو زنا کری کا بنیادی جو مطلب ہے وہ انحراف ہے، اصل راستے سے ہٹ جانا ہے، برگشتگی ہے، گمراہی ہے، سچائی سے جھوٹ کی طرف جانا ہے، روشنی سے تاریکی کی طرف جانا ہے، اصل سے نقل کی طرف جانا ہے، اور راستکاری کا گلا گھونٹنا ہے۔ زنا کری کا یہ مطلب ہے، اور مزید اس کے معنی ہے الحاق، اتحاد، یکتائی، ایک مک ہونا، یگانگت، شمولیت اور ہم آہنگی، اور پھر ایک روح ہونا۔ یعنی یہ بدن کے ملاپ سے کہیں زیادہ روح کی یگانگی کو بھی بیان کرتا ہے، ملاوٹ کو بیان کرتا ہے، ہم آہنگی کو بیان کرتا ہے۔ اور یوں ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس جگہ پہ جو لفظ زنا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے بلکہ روحانی تعلق ہے۔ مزید جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 16واں باب اس کی 15ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت مقدسہ تک۔ تو چونکہ یہ بہت لمبا چوڑا باب ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، چند آیات جن سے ہمارا مطلب واضح ہو جائے گا وہاں تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اگر آپ کو خداوند موقع دیتا ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ یہ پورا چیپٹر جو ہے وہ فراغت میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں پھر یہ آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ سمجھنے کے لیے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر جو تذکرہ کیا ہے کہ جو ایزیبل عورت جس کو وہ بیماری کے بستر پہ ڈال رہا ہے، جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، ہم نے پولس رسول کی جو ہے وہ تشریح جانی کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک مک ہونا، ایک روح رکھنا اور اس کے ساتھ مل جانا، یگانگی کی یہ علامت ہے زنا کاری۔ تو اسی طرح حزقیل نبی کے صحیفے کے اندر 16واں باب جو ہے یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہماری بڑی معاونت کرتا ہے۔ تو میں ساری آیات نہیں پڑھوں گا، میں دوبارہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو پورا باب پڑھیے اور جانیے۔ میں آپ کے لیے 15ویں آیت سے شروع کروں گا۔ لکھا ہے، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ تو ناظرین ان الفاظ پہ غور کیجئے
لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا، اپنی شہرت کے وسیلے سے بدکاری کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فاحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ تو اسرائیل کو عورتوں کا جتھا نہیں ہے، مرد ہے، ایک قوم ہے۔ یہاں پہ اسے ایک عورت کے کریکٹر میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ استعاراتی طور پر جو ہے اس کی زناکاری کا تذکرہ ہے۔ تو خداوند ہمیں معاف کرے کہ کبھی ایسا ہو کہ ساری قوم جو ہے وہ فحشہ ہو گئی، یا ساری قوم نے فزیکلی کسی قوم کے ساتھ ریلیشن شپ کی ہو، بدکاری کی ہو۔ گو انڈیویجولی شخصی طور پر کچھ افراد نے ایسا کیا، یا کسی گروہ نے ایسا کیا ہوگا، لیکن پوری بائبل مقدس میں، عہد عتیق میں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ بدکار ہو گئی، ساری قوم نے جو ہے وہ زناکاری غیر قوموں کے ساتھ شروع کر دی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، سارا چیپٹر جب آپ پڑھیں گے، کہ یہاں پہ وہ اصل راہ سے ہٹ گئے، سچائی سے ہٹ گئے، اور بت پرست ہو گئے، غیر قوموں کے ساتھ کاروبار کر لیا، رشتے کر لیے۔ تو یہاں پہ انحراف ہمیں نظر آتا ہے کہ سچائی سے ہٹ جانا وہ زناکاری ہے۔ اور پھر میں آپ کے لیے 16ویں باب کی 34ویں آیت مقدسہ پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور تو بدکاری میں اور عورتوں کی مانند نہیں ہے، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا، تو اجرت نہیں لیتی بلکہ خود اجرت دیتی ہے، پس تو انوکھی ہے۔ اور پھر 35ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اے بدکار تو خداوند کا کلام سن، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تیری ناپاکی بہہ نکلی، تیری برہنگی، تیری بدکاری کے باعث جو تو نے اپنے یاروں سے کی، تیرے سب نفرتی بتوں کے سبب سے، تیرے بچوں کے خون کے سبب سے جو تو نے ان کے آگے گزرانا ظاہر ہو گئی۔ تو اس آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں زناکاری، پراسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی جسمانی ریلیشن شپ ہی نہیں ہے۔ خدا واضح کر دیتا ہے کہ اصل میں یہاں پہ اسرائیل نے کون سا گناہ کیا۔ بال جو دیوتا تھا، اس کے سامنے بچوں کو آگ میں چلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ان کا یہ عقیدہ تھا یا تعلیم تھی، وہ اپنے 5 سال کے بچوں کو بال کے سامنے آگ جلاتے اور بچوں کو گزارتے۔ ایک طرح سے ایک فدیہ ہوتا تھا، یہ ان کا کوئی شیطانی میتھڈ تھا کہ جو بچہ اس آگ میں سے بچ جاتا، سمجھا جاتا کہ دیوتا ان سے خوش ہے، جو جل جاتا تو دیوتے کی ناراضگی کا اظہار ہوتا۔ تو اسرائیل نے بھی یہی رسم و رواج اپنا لیا۔ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے بھی اپنے بچوں کو آگ میں چلوایا، اور اسی کتاب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے خدا اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ عورتیں تموس دیوتا کے لیے تپاون تپاتی ہیں۔ تموس دیوتا تھا ایک، جو ایک روایت کے مطابق نمرود کی بیوی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ سورج سے حاملہ ہوئی ہے، اور وہ اس وعدے کی حامل ہے جو خدا نے کیا تھا کہ تیری نسل سے ایک نجات دہندہ آئے گا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو عورت تھی، اسے آسمان کی ملکہ کہا گیا ہے، بعد میں استارات کہا گیا ہے، ڈیانا کہا گیا ہے، ارتمس کہا گیا ہے، اور یہ دیوی بعد میں بنی، اور تموز کو دیوتا مانا جاتا تھا۔ اس کے اعزاز میں تپاون تپائے جاتے تھے، میلے منائے جاتے تھے، اور اسرائیل بھی اس گمراہی کا شکار ہوتے تھے، جان بوجھ کر اس کا شکار ہوتے تھے، اور وہ بھی ان میلوں میں جاتے تھے، روٹیاں بناتے تھے۔ تو بادل نے خواستہ یہ کوئی جسمانی زناکاری نہیں تھی، لیکن خدا نے اسی طرح مخاطب کیا جیسے ایک عورت یا مرد اپنے
اصل راستے سے ہٹ کر بدکاری میں پڑ جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ رکھتا ہے، سیکسول ریلیشن شپ رکھتا ہے، تو خدا نے اسی طرح مخاطب کیا ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ یہودی بت پرست ہو گئے تھے، بال کی پوجا کرتے تھے اور آسمانی خدا کو بھول چکے تھے، اور خدا غصے میں آ کر انہیں یہ بات کہتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ الحاق ہے، یگانگت ہے، اتحاد ہے، یکتائی ہے، ایک مک ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی تھیواترا کے کلیسیا کے اندر غلط تعلیم پھیلا رہا ہے، بدعتیں پھیلا رہا ہے، اصل تعلیم کے خلاف چل رہا ہے، پہلے وہ خفیہ تھا، اب یسوع مسیح کہتا ہے مجھ سے منظر عام پہ لے آؤں گا، اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری سچائی جاننے کے باوجود اگر کوئی اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، ریلیشن شپ بلڈ کرے گا، الحاق قائم کرے گا، اتحاد کرے گا، اکمک ہو جائے گا، تو یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے یا اس شخص نے یا اس گروہ نے جان بوجھ کر سچائی کا گلا گھونٹا ہے، سچی تعلیم کو چھوڑا ہے اور غلط تعلیم میں پڑ گیا ہے۔ تو پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اسے بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ تو پھر ہمیں عہد عتیق کو پھر دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جب ہم 16 باب سے آگے چیپٹر وائز جو ہے پڑھتے چلے جاتے ہیں، یعنی سلاطین اس کے 16 باب کو ہم شروع کرتے ہیں، تو ایزیبل کا واقعہ آگے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت اور اس کے عزائم اچھے نہیں ہیں، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ واضح ہو گیا تھا، ایلیا نے سب پہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ بال کی پجاری، اس نے کہا اپنی قوم سے کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہے ہوئے، یا تو خدا کو مان لو یا بال کی پوجا پاٹ کر لو۔ تو یہ ساری جو تھیوری ہے، سارا جو نظریہ ہے وہ واضح ہو گیا۔ ایلیا نبی نے لوگوں کو بیان کر دیا کہ اب دو راستے تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک سچ ہے اور دوسرا جھوٹ ہے، ایک روشنی ہے ایک تاریکی ہے، ایک طرف خدا ہے ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف سچا نبی ہے دوسری طرف جھوٹے نبی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ دونوں میں سے کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ تو خدا ان کے فضل سے ہم آگے جانیں گے کہ بالآخر لوگوں نے کون سا راستہ منتخب کیا، اور ایزیبل کے ساتھ الحاق کرنے والوں، اتحاد رکھنے والوں، یگانگت کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ خدا اس کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آگے سب کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ آمین۔